वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए धनक माविन दर्जी किताब का सबक नंबर 8 पढ़ाऊंगी। धनक क्लास 12 की दूसरी वाली उर्दू की बुक का नाम है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सिर्फ सिलेबस और कोर्स के मुताबिक आपको वही टॉपिक पढ़ाऊँगी जो कि एग्ज़ाम में आएगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। सबक का नाम है चची और इसके मुसन्निफ़ है असलम परवेज़। ये चैप्टर असलम परवेज़ के ज़रिए लिखा गया खाका है। अब यहाँ पर आपका खाके की डेफिनेशन जानना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि खाका किसे कहते हैं। तो खाके का मतलब क्या है कि खाके के अंदर किसी भी इंसान पर जब खाका लिखा जाता है तो उस शख्स की शख्सियत के बारे में अच्छी और बुरी दोनों ही बातें बिना किसी पार्शलिटी के लिखी जाती हैं। डेफिनेशन पढ़कर बता देती हूँ। लफ्ज़ खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है। खाके में जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है, यानी कि खाके में जिस शख्स के बारे में लिखा जाता है उस शख्स के ख़यालात व अफ़कार, सीरत व किरदार, आदात व इतवार सब झलकियाँ नज़र आती हैं, यानी कि सारे ही तौर तरीके उस शख्स के बताए जाते हैं। खाके में मुतअल्लिक़ा शख्स यानी कि उस शख्स के नुमाया औसाफ बयान किए जाते हैं। खाका लिखने वाले का जिस शख्स पर खाका लिखा जा रहा है उससे वाकिफ़ होना ज़रूरी है। खाका निगारी सवाने निगारी से मुख्तलिफ यानी कि अलग है। इसमें सवाने हयात की तरह यानी कि खाके में सवाने हयात की तरह वाक़ियात तरतीबवार ढंग से नहीं लिखे जाते हैं, यानी कि एक के बाद एक सीक्वेंस में नहीं लिखे जाते हैं, और ना ही तमाम हालत व वाक़ियात का बयान करना ज़रूरी होता है। खाका निगारी में उन हालत व वाक़ियात का बयान ज़मनी तौर पर किया जाता है जो शख्सियत के किसी पहलू को उजागर करते हैं। ये ज़रूरी है कि खाके में शख्सियत की खूबियों और ख़ामियों दोनों को गैर जानिबदारी के साथ बयान किया जाए, यानी कि बिना किसी पार्शलिटी के। खाका निगार जिस शख्स के ऊपर खाका लिखा गया है उसकी दोनों ही बातों को ढंग से बयान करे। तो यहाँ से खाके की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। बच्चों, सबक का नाम है चची। ये सबक एक खाका है, इसके मुसन्निफ़ है असलम परवेज़। तो सबक का खुलासा सुनाने जा रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में आप किसी भी सवाल का जवाब आसानी से दे सको। चची का नाम तो मोहम्मदुन्निसा था, लेकिन वे ख़ुद अपना नाम मम्मदनिसा बताती थीं। चची का नाम तो मोहम्मदुन्निसा था, लेकिन वे ख़ुद अपना नाम मम्मदनिसा बताती थीं। चची की पैदाइश उस ज़माने में हुई थी जब पुराने रस्म व रिवाज, तावीज़ कंडे, टोने टोटके, बिदअतें, तोहीमात, पिछल पैरियों और जिन्नात के किस्से आम थे। चची ने इस फ़िज़ा में ही अपनी ज़िंदगी गुजारी। पढ़ने के नाम पर चची को सिवाय नवाज के कुछ और ना आता था, लेकिन सीने पिरोने में बहुत होशियार थी। कपड़ों पर बड़े नफीस और हसीन बेल बूटे बनाती थी। 47 से पहले दिल्ली की औरतें खूब सैर सपाटे किया करती थीं। चची भी उन्हीं में से एक थी। चची बेवा औरत थी, लेकिन उन्होंने अपना रंडापा बहुत करो फिक्र से गुजारा, यानी कि शानो शौकत से गुजारा। चाची के मियाँ 4 लड़कियों को छोड़कर 47 से पहले इंतकाल कर गए थे। अपनी हयात यानी कि अपनी ज़िंदगी में वे चाची को खूब ऐश करा गए। चाची के मियाँ कचहरी में मुंशी थे, लेकिन पैसे की खूब रेल पेल थी। अच्छे से अच्छा खाना, पिटारे का खर्च, बढ़िया से बढ़िया पहनना चाची का शौक़ था। मियाँ की आमदनी वे पानी की तरह बहा देती थी, लेकिन मियाँ के इंतकाल के बाद 4 लड़कियों के अलावा बाकी अल्लाह का नाम था। चाची के पास न तालीम थी और न रुपया पैसा। उन्होंने इस फिक्रे के आगे सर झुकाकर अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी कि किस्मत के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। चाची जब तक सुहागन रहीं तरह तरह के जोड़े ख़ुद अपने हाथ से टाक कर पहनती थी। उनका यही हुनर व सलीका ज़िंदगी का उनका सहारा था। कपड़े सिया करती थी। उनके नज़दीक हाथ की तुरपाई के मुकाबले में सिंगर मशीन की कोई हैसियत ना थी। उन्होंने मरते मरते सिंगर सिलाई मशीन का नाम है, उन्होंने मरते दम तक सिलाई मशीन को हाथ न लगाया। वे बारीक से बारीक काम हाथ की सुई से बड़ी महारत से किया करती थी। कपड़े की रंग बिरंगी कतरनों को जमा करके कुर्तों, साड़ियों और दुपट्टों पर केरी कटाव का बेहतरीन काम बना देती थी। इस वक्त ऐसा काम करने वाले कम थे, इसलिए चाची के पास काम की कमी न थी। फिर भी उनका गुजारा मुश्किल से ही होता था, क्योंकि वे गाहक की हैसियत देखकर नहीं बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक पैसे लेती थी। इसी छोटी सी आमदनी में उन्होंने अपनी 4 लड़कियों की शादियां भी की और दुनियादारी को भी बखूबी निभाया। चाची में खिदमत खल्क यानी कि लोगों की खिदमत करने का जज्बा बेपनाह था। वे सबके सुख दुख में शरीक होती थी, इसलिए कोई बात भी उनसे छिपी नहीं रहती थी। चाची के घर में उनके कई कुनबे आबाद थे। उनके
ان کا خاندان بڑھتا جا رہا تھا اور چچی کے لیے جگہ تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ چچی کی بیٹیاں اپنی ماں کو بہت مانتی تھیں، مگر نواسیاں اور نواسیاں انہیں نہیں مانتے تھے، اور نواسہ نواسی کے بچے تو انہیں آثار قدیمہ سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ چھیڑ خانی کر کے انہیں پریشان کرتے تھے۔ اس لیے چچی اکثر ناراض ہو جاتی تھی اور بتا دیا کرتی تھی کہ میں گھر میں سب سے ناراض ہوں۔ دوسرے ہی پل یہ کہتی تھی کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں ناراض ہوں۔ اسپتال کے نام سے بڑا ڈرتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کا داماد کسی موذی مرض میں مبتلا ہو کر اسپتال میں رہ کر آیا تو چچی نے کہا کہ بوا جب اسپتال میں بھرتی ہوا تھا تو اچھا خاصا ہٹا کٹا تھا، مردوں نے ادھر ادھمرا کر دیا، نگوڑے کے بدن کا سارا خون کھینچ لیا۔ ان کے نزدیک سائنس کی ایجادات نے فطرت کا توازن یعنی کہ فطرت کا بیلنس بگاڑ رکھا تھا۔ موٹر گاڑیوں کا شور اور ریڈیو کی آواز سے ان کا سر چکراتا تھا۔ ٹیلی ویژن کھلتے ہی وہ اپنا برقع لے کر ایسے گھر چلی جاتی تھی جہاں ٹیلی ویژن نہیں تھا۔ چاچی نے 80 سال کی عمر پائی تو ان کے والد نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ وہ اتنی معذور ہو چکی تھی کہ دنیا کے سارے کام کھٹولے پر ہی کرتی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر چچی ان کی مشکلات آسان ہونے کی دعائیں کرتی تھی۔ چچی سے جب ان کے والدہ کی خیریت معلوم کی جاتی تو کہتی ان کے خیالات تو خراب ہو گئے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں۔ چچی سید خاندان سے تعلق رکھتی تھی لیکن انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے وقت خاندان نہیں دیکھا۔ سید ہونے کے باوجود انہوں نے ذات برادری کو بلائے طاق پر رکھ کر اپنی بیٹیوں کی شادی غیر سیدوں میں کر دی۔ چچی کے داماد گھر کے کام کاج میں اپنی بیویوں کا ہاتھ نہیں بٹاتے تھے۔ جب وہ کسی مرد کو باورچی خانے میں کام کرتا ہوا دیکھتی تو کہتی ہمارے داماد تو ہل کر پانی بھی نہیں پیتے اور تم قسم سے کھانا پکوا رہی ہو۔ چچی پریس رپورٹر کی طرح مختصر یعنی کہ چھوٹے سے دور میں پوری ہی معلومات حاصل کر لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مصنف گھر میں اکیلا تھا۔ یونیورسٹی کی کچھ خواتین کسی سلسلے میں ان سے ملنے آئی۔ کچھ ہی دیر میں چچی بھی آ گئی۔ وہ ذرا جلدی میں تھی، بس کھڑے کھڑے آئی تھی۔ جب انہوں نے اپ ٹو ڈیٹ خواتین کو گھر میں دیکھا یعنی کہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کو گھر میں دیکھا تو بولی اچھا تم دلہن سے ملنے آئی ہوں گی۔ مصنف نے کہا نہیں مجھ سے ملنے آئی ہیں۔ یہی سنتے ہی چاچی کے ہوش اڑ گئے۔ یہ اپ ٹو ڈیٹ خواتین ان سے ملنے کیوں آئی ہیں؟ برقع ایک طرف پھینک کر پھکڑ مار کر بیٹھ گئیں۔ اتنی دیر میں مصنف کی بیوی آ پہنچی۔ تب کہیں جا کر چچی کی جان میں جان آئی اور انہیں یہ یاد آیا کہ وہ صرف کھڑے کھڑے تو آئی تھی۔ کافی دن تک چچی اس بات خود سے پریشان رہیں کہ خواتین بجائے بیوی سے ملنے کے میاں سے ملاقات کرنے کیوں آئی اور بیوی نے برا بھلا تک نہیں کہا۔ آخری دنوں میں جب ان کے ہاتھ پیر اور آنکھیں جواب دے چکے تھے تو وہ ہاپتی کانپتی اپنے قدردانوں کے گھروں میں داخل ہوتی۔ لوگ انہیں سہارا دے کر بٹھاتے اور کچھ دیر کے بعد ان کے ہوش و حواس درست ہوتے اور وہ بھلی چنگی ہو جاتی۔ کسی نے کھانا دے دیا تو کہیں سالن میں نمک ہے، روٹی کے کنارے کچے ہیں۔ پانی پیتی تو کہتی کہ سراہی تازی بھری ہے، بالکل گرم پانی ہے۔ عمر کے ساتھ چاچی کا ہاضمہ خراب ہو گیا تھا، لیکن زبان کے چٹخارے ایسے تھے کہ پھیکے کھانے انہیں پسند نہ آتے تھے اور چٹ مسالے دار کھانے سے ان کا پیٹ خراب کر دیتے تھے۔ اس کے لیے انہیں بقائی کے 2 نمبر خوراک لینی پڑتی تھی۔ جب چچی کی آنکھوں نے بالکل جواب دے دیا تھا تو انہوں نے اپنا برقع گھوٹی پر ٹانگ دیا۔ وہ کہتی تھی کہ بوا پردہ کیا، بس ذرا سی آنکھوں کی شرم ہے۔ جب آنکھیں ہی ختم ہو گئیں تو پردہ کاہے کا؟ چاچی قبر کی کال کوٹری کا تصور کر کے موت سے ڈرنے لگی تھی۔ لوگ ان کو دلاسا دیتے کہ آپ ابھی مرنے والی نہیں ہیں تو انہیں تھوڑی تسلی ہو جاتی۔ وہ تجھ مجھ کی محتاجی سے اکتا گئی تھی اور یہی کہتے کہتے ایک دن چچی چپ چاپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کے سونے کی 2 چوڑیوں اور کانوں کی بالیوں سے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ دلی دروازے کے باہر نئے قبرستان میں ان کا ابدی آرام گاہ ہے۔ تو یہاں سے سبق کا خلاصہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ ایگزام میں آپ سبھی کوشچن آنسر آسانی سے لکھ لو گے۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال نمبر 1، بیوہ ہو جانے کے بعد چچی نے اخراجات یعنی کہ اپنے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے کیا پیشہ اختیار کیا؟ تفصیل سے لکھیے۔ چچی کے میاں کچہری میں منشی تھے۔ اس چھوٹی سی نوکری بھی پیسے کی خوب ریل پیل تھی۔ چچی نے ان کے زمانے میں خوب عیش کی زندگی گزاری، لیکن شوہر کے انتقال کے بعد ان کی بسر و اوقات کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔
کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو انہیں سہارا دیتا۔ 4 بچیوں کے علاوہ باقی اللہ کا نام تھا۔ قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس فکرے کے سہارے انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ اس آڑے وقت میں چچی کا ہنر ان کے کام آیا۔ چچی سلائی کا باریک سے باریک کام بڑی مہارت سے کیا کرتی تھیں۔ ان کے کام میں لاگت برائے نام اور محنت اور لاگت پوری ہوتی تھی۔ کپڑے کے رنگ برنگی کرتنوں کو جمع کر کے وہ سلائی کے کرتنوں، ساڑیوں اور دوپٹوں پر کیری کٹاف کا بہترین کام بنا دیا کرتی تھی۔ کیکری اور کٹاف کا اس کام کو کرنے والے بہت کم رہ گئے تھے، اس لیے چچی کے پاس کام کی کمی نہیں تھی، پر پھر بھی ان کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ سوال نمبر 2، مصنف کے گھر میں خواتین کو موجود دیکھ کر چاچی کا رد عمل کیا تھا، ریئیکشن کیا تھا؟ جواب، مصنف کے گھر میں خواتین کو موجود دیکھ کر چاچی اس سے مخاطب ہو کر بولی کہ تم دلہن سے ملنے آئی ہوگی۔ مصنف کے یہ کہنے پر کہ یہ مجھ سے ملنے آئی ہیں، چاچی حیران رہ گئیں، برقع ایک طرف پھینک کر پھکڑلا مار کر بیٹھ گئیں اور خواتین سے باتیں کرنے لگیں۔ مصنف کی بیوی آ جانے پر چاچی کی جان میں جان آئی اور کئی دن تک چاچی کو یہ بات ستا رہی تھی کہ یہ بیوی سے ملنے کی بجائے میاں سے ملنے کیوں آئی تھی، اور بیوی نے انہیں دیکھ کر ان کو برا بھلا بھی نہیں کہا۔ سوال نمبر 3، آخری دنوں میں چاچی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کیا تدبیر کیا کرتی تھیں؟ جواب، آخری دنوں میں چچی جب اپنی آنکھیں اور ہاتھ پیروں سے مجبور ہو گئیں تو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے گرتی پڑتی ہاپتی کانپتی اپنے قدردانوں کے گھر پہنچ جاتی تھیں۔ کسی کے گھر چائے پی لی تو کسی کے یہاں کھانا کھا لیتی تھیں۔ سوال نمبر 4، جب چاچی کی بینائی جواب دے گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ جب چاچی کی بینائی یعنی کہ آنکھوں کی روشنی جواب دے گئی تو ان کی نظروں سے سوائے دھند کے دنیا کی ہر چیز اوجھل ہو گئی۔ انہوں نے برقعے کو بھی کھوٹی پر ٹانگ دیا۔ شاید وہ یہ سمجھنے لگی تھی کہ جس طرح ان کی آنکھوں سے دنیا اوجھل ہو گئی ہے، اسی طرح دنیا کی آنکھوں سے وہ خود بھی اوجھل ہو گئی ہیں۔ وہ کہا کرتی تھی کہ بوا پردہ کی اب بس ذرا سی آنکھ کی شرم ہے، اب جب آنکھیں ہی ختم ہو گئی ہیں تو پردہ کاہے کا؟ سوال نمبر 5، چچی کی شخصیت کے چند دلچسپ پہلوؤں پر روشنی ڈالیے۔ جواب، چچی پرانے خیالات کی ملکہ تھی۔ نئے زمانے کی نئی باتیں انہیں عجوبہ معلوم ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ چچی کے ایک داماد کسی موذی بیماری کا شکار ہو کر اسپتال میں داخل ہوئے تو وہ 2 مہینے بعد ٹھیک ہو کر گھر لوٹے تو چاچی کا تاثر یہ تھا کہ بوا جب اسپتال گیا تھا تو خاصا ہٹا کٹا تھا۔ مردوں نے ادموا کر کے نکالا ہے، نگوڑے بدن کا سارا خون کھینچ لیا۔ سائنس کی نئی ایجادات سے چاچی کے اعصاب متاثر ہو جاتے تھے۔ موٹر بس کی آوازوں سے انہیں چکر آتے تھے۔ ایک بار کسی بہانے گھر والے انہیں بائیوسکوپ لے گئے۔ اس بند تاریک جگہ پر ان کا دم ایسا گھٹا کہ انہوں نے منڈولے کی بتیاں بجھتے ہی چلو چلو مچا دی۔ چچی نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی اس ماحول کا پورا اثر تھا۔ جو باتیں انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھی تھی نہ کی باتوں کو دیکھ کر انہیں تعجب ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ مصنف گھر میں اکیلا تھا تو یونیورسٹی کی کچھ خواتین کسی سلسلے میں مصنف کے گھر آ گئیں۔ چچی نے مصنف کو جب اس خواتین سے بات کرتے دیکھا تو بہت حیرانی ہوئی۔ اس خواتین سے مخاطب ہو کر پوچھا، اچھا تو دلہن سے ملنے آئی ہوگی؟ مصنف نے جواب دیا کہ یہ دلہن سے نہیں مجھ سے ملنے آئی ہیں، تو برقع پھینک کر وہیں پھکڑلا مار کر بیٹھ گئی اور دلہن کے واپس آنے پر ہی ان کی جان میں جان آئی۔ پھر بھی انہیں یہ بات ستا رہی تھی کہ یہ خواتین مصنف سے ملنے کیوں آئی تھیں، بیوی سے ملنے کیوں نہیں؟ ان کے نزدیک عورتوں کا مردوں سے اس طرح باتیں کرنا معیوب یعنی کہ عیب دار باتیں سمجھا جاتا تھا۔ ویسے تو چاچی پردہ نشیں تھی، لیکن جب ان کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں تو انہوں نے برقع اتار دیا تھا۔ غرض چاچی نے بیوہ اور بے سہارا ہونے کے باوجود بھی تمام قیانوسی پن کے باوجود حالت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھ لیا تھا۔ ان کی دلچسپ باتوں سے انہیں ایک مثالی کردار بنا کر پیش کیا تھا۔ تو یہاں سے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔